बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कह कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से मैं आपके साथ जो है वो अपने साथियों का तारुफ करा दूँ। मेरे हमरा जो है यहाँ पे दीपक साहब साबिक एडिशनल डिप्टी जनरल हैं और डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। साइमा आमिर जो हैं ये हमारी लॉयर्स फोरम पाकिस्तान की जॉइंट सेक्रेटरी हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारी मोहतरमा उमेरा जो हैं मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ एग्जेक्टिव कमेटी के जो हमारे सरबराह हैं शाह फैसल इलियास मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे पास जो हमारे मौजूद सदर हैं इंसाफ ट्रेडिंग ग्रुप के हमारे DTI के उसके सरबराह हैं फरजन हलीम जान। उनके साथ हमारे पास मौजूद हैं जनाब तारिक सईद साहब, ये SVP हैं इंसाफ ट्रेडिंग KPK के, और खान बाबा हैं नायब सदर हैं हमारे ट्रेडिंग ग्रुप के, वो मौजूद हैं। रिंशा रॉबिन है हमारे साथ, और हमारे साथ बसाम मुसलीमी साहब। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका शुक्रिया अदा करते हुए ये चाहूँगा कि आज मुझे स्पार्क नज़र आए आप सहाफ़ी साथियों में, इसलिए कि हम एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जिस वक्त में ये ज़रूरी है कि सवालात उठाए जाएं और हम लोगों को जवाबदेह बनाया जाए। मैं आपको तरगीब देना चाहता हूँ आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप सवाल भी उठाएं और हमें जवाब दें। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2-3 पहलू हैं। यहाँ पे आने से पहले हमारे मोहतरम कैसे साहब जो साबिक स्पीकर हैं हमारी नेशनल असेंबली के, इसके अलावा अली अमीन गडबू साहब जो हमारे सूबाई सरबराह हैं, इसके अलावा तंजीमी अहबाब जो हैं उनके साथ पूरी मुशावरत के बाद जो है आपके सामने आते हुए एक बात रखना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के मुताबिक, ये नोट कीजिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के मुताबिक सियासी पार्टी और सियासी एक्टिविटीज के लिए सिक्योरिटी फराहम करना ये सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है। सियासी पार्टियों को ये हक हासिल है कि वो बरसरे आम अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी सर अंजाम दें। उन्हें रोकने की सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक किसी को इजाजत नहीं। हवाला आपको देता हूं, एयर मार्शल अजहर खान बनाम हमारे असलम बेग, मिर्जा असलम बेग का जो केस है, उस केस का हवाला दे रहा हूं। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी करार दिया है कि सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना ये एजेंसीज के लिए गैर कानूनी। पुलिस जो है वो पाबंद है कि वो पुलिस ऑर्डर के मुताबिक अपना काम सर अंजाम, और आईन के आर्टिकल 9 के मुताबिक वो पाबंद है कि वो किसी को भी गिरफ्तार नहीं करेगी मां सिवाय उस तरीक़ेकार के जो कानून ने मुहैया किया। बगैर वारंट के आप ना किसी के घर में घुस सकते हैं, ना किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं उसके हुजरे में दाखिल होके, और ना ही उसे अपनी सियासी सरगर्मियों को सर अंजाम देने से रोक सकते हैं। हमारी पुलिस ये काम कर रही है, चादर और चार दीवारी की तस्दीक। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये कहना चाहते हैं कि आप मुकदमे बनाते हैं, बनाएं। आपने गिरफ्तार करना है, आप करें गिरफ्तार इन अकॉर्डिंग विद लॉ। जो तरीक़ेकार कानून ने आपको दिया हुआ है उसके मुताबिक करें आप गिरफ्तार। PTI बहुत सब्र के साथ
ان حالات کا سامنا بھی کر رہی ہے، قانون کا بھی سامنا کر رہی ہے، اور خود کو قانون کے آگے جواب دہ بھی سمجھتی ہے۔ لیکن آپ نے جس طریقے کا طریقہ کار اپنایا ہے، یہ جنگل کا قانون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آئین کا آپ کے نزدیک احترام ہے، نہ قانون کا۔ آپ ایک طرح سے وہ کام کر رہے ہیں جو کہ یہاں پہ بغاوت پہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ آپ اپنا قانونی حق استعمال کریں، ہم اپنا حق کے دفاع استعمال کریں گے، ملک ایسے چلے گا، اس کے علاوہ ملک نہیں چل سکتا۔ ہم سٹیٹ کرافٹ کو سمجھتے ہیں، ہمیں ڈیفنس، ڈپلومیسی، اکنامک چیلنجز کا بھی علم ہے۔ یہ ریاست ہماری ہے، ہم جمہوری نظام کے لیے الیکشنز مانگ رہے ہیں، ہمیں دبایا جا رہا ہے۔ ہم نے صدر مملکت پہ بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ چونکہ آپ وفاق کی علامت ہیں، انہیں سمجھائیں، انہیں آن بورڈ لیجئے، شفاف الیکشن کو ممکن بنائیں۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ مائنس عمران خان چلے جائیں گے یا پی ٹی آئی کو صفحہ ہستی سے غائب کر دیں گے اور عوام اس فیصلے کو، اس ایسے الیکشن کو قبول کر لے گی، تو ماضی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بھٹو صاحب نے حکومت بنا لی تھی، الیکشن جیت گئے تھے، قومی محاذ قائم ہوا، نتیجہ آپ دیکھیں کہاں پہ مرتکب ہوا، لوگوں نے فیصلہ نہیں مانا۔ یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں، یہ فوج ہماری فوج ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ عدالتیں ہماری عدالتیں ہیں۔ ہم نظم کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں، تدبر کے ساتھ سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے، گھر تو آخر اپنا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 3 ججمنٹس ہیں، مہران سکینڈل کیس ہے، کرپشن کی نسبت سے میاں صاحب پہ ایلیگیشنز تھیں، فیصلہ آ گیا، ثابت ہوا، عدالت نے فیصلہ کیا صادق الامین کے کیس میں، ظفر علی شاہ کے کیس میں جب انہوں نے طیارے میں مشرف صاحب کو لینڈ کروانے کے لیے کمپیل کیا تھا، اس پہ بھی سزائیں عدالتوں نے دی ہیں۔ پھر جس طریقے سے واپس آئے ہیں، جس طریقے سے انہیں ریسیو کیا گیا ہے، جس طریقے سے انہیں پروٹوکول دیا گیا ہے، یہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو آپ ان کے ساتھ ایک فائق سلوک کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ غیر متوازن سلوک ہے۔ آپ نے دینا ہے، ہر ایک کو برابر کا ٹریٹ کریں۔ آپ قانون کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ ویسی ایلیگیشنز فیس کر رہا ہے جیسی ایلیگیشنز یہاں پہ عمران خان فیس کر رہے ہیں۔ ایک طرح کی ایلیگیشنز ہیں، وہاں پہ انہوں نے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز پہ کر دیا تھا، یہاں پہ انر اینیمیز جو ہیں ان کے توسط سے پتہ نہیں کیا ہنگامہ ہو گیا، تو یہاں پہ انہیں ویسی چارجز میں یہاں پہ عمران خان کو اندر ڈالا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو گرفتار بھی کیا ہے، رہا بھی کیا ہوا ہے، وہ اپنی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آپ کا ہمارے ساتھ سلوک جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہماری عوام اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی۔ عوام کے دل سے عمران خان کو نہیں نکالا جا سکتا۔ ہمارے گورنر نے آئین شکنی کی، اوتھ کی خلاف ورزی کی۔ الیکشن کمیشن 90 ڈیز میں پابند تھا، اس نے الیکشن بھی نہیں کروایا، اور صدر مملکت نے جب اسے بلوایا تو ملنے سے الیکشن کمشنر کی اتنی جرت ہے کہ صدر مملکت نے اسے بلایا، ادھر انکار کیا اور غیر ملکی سفیروں سے مل رہا ہے۔ اب یہاں پہ آپ جس طریقے سے سب سے بڑی زیادتی کر رہے ہیں، جس کا یقیناً ریپرکشنز ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو نہ جلسہ کرنے چھوڑ رہے ہیں، نہ جلوس کرنے چھوڑ رہے ہیں، بلکہ اگر وہ اپنی کارنر میٹنگ اپنے حجرے میں بھی کرتے ہیں، اپنی بیٹھک میں بھی کرتے ہیں، آپ جا کے ان پہ حلہ بول دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ابھی مالاکنڈ ڈویژن میں کیا کیا، آپ جنید جو ہمارے ایم ایل اے تھے ان کے ساتھ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کو خاص طور پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کی اس پریس کانفرنس میں کہ اپنا آئینی فریضہ ادا کریں۔ آپ مشکوک ہو گئے ہیں، آپ متوازن
صاف اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی فضا کو یقینی بنائیں، اس لیے کہ اب رول آف لا کی ڈیمانڈ صرف ہماری طرف سے ہے اور اس پہ عمل درآمد کے لیے تحریک ہم چلا رہے ہیں۔ ہمارے پاس سارے کارڈ جو ہیں وہ آڈ ہیں، ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ہم پاکستان کی عوام کے لیے یہ جدوجہد کر رہے ہیں، ہر طرح کی قربانی دے رہے ہیں، ہر طرح کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کی کیبنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آئینی مدت 90 دن کی گزار چکے ہیں۔ افتخار چودھری کیس میں، جو کہ سندھ بار ایسوسی ایشن کا کیس تھا، سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ غیر قانونی عمل غیر قانونی ہی رہے گا۔ اس لیے اگر آج آپ سب لوگ جنہوں نے آئین کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، آپ باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آئین کی شکوں کو وائلیٹ کر رہے ہو، تو یہ یاد رکھو اس سے جرم ناجرم نہیں بن جائے گا، اس سے قانون ناقانون نہیں بن جائے گا، آپ قابل مواخذہ ٹھہریں گے قانون اور آئین کے مطابق۔ اگر یہ قانون اور آئین پرویز مشرف کا محاسبہ کر سکتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو وکٹم بنا سکتا ہے، افتخار چودھری کو بحال کرا سکتا ہے، تو پھر ان کا مواخذہ بھی کر سکتا ہے کہ جو کہ غیر آئینی طور پہ اس ملک کے اختیارات کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اب اس وقت چاہے آرٹیکل 6 کا اطلاق ہو یا افہام و تفہیم کی بات ہو، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری صوبائی حکومت بالخصوص چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری اور آئی جی پی، ان کو کہتا ہوں کہ ہمیں کارڈیل ماحول فراہم کریں ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ لافلی ویلڈلی رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے پولیٹیکل، یہ اس ملک کی وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز رہی ہے۔ آپ ہمارے لوگوں کو غیر قانونی طور پہ گرفتار کرنے سے باز رہے، یہ اچھی روش نہیں ہے، اس کے نتائج کبھی بھی ملک کے مفاد پہ منطبق نہیں ہوں گے۔ اسٹیٹ ہماری ہے، اس کے ادارے ہمارے ہیں، ہم ہر ایک سے تعاون کر رہے ہیں، اسی لیے صدر مملکت کو کہا ہے کہ آپ تمام اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کریں اور الیکشن کے دن کا اعلان کریں اور ایون گراؤنڈ دیں، وہ ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک کی آزادی، حقیقی آزادی، ہماری خوشحالی سب اس پہ منطبق ہے۔ میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے ہیں، ایک غیر روایتی انداز میں تشریف لائے ہیں، انہیں آتے ہی جو ہے مینار پاکستان کا عقب بھی نصیب ہو گیا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس ملک کے لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جاگ پنجابی جاگ، چھانگا مانگا کیسز، پھر چیف جسٹس کے خلاف بریف کیسز کا استعمال، پھر اس کے علاوہ یہ ظفر علی شاہ کیس، پھر صادق و رمین ڈکلیئر، ان کے خلاف سپریم کورٹ کی 4 ججمنٹس پڑی ہیں، جس میں ان کو عامر بھی قرار دیا گیا، جس میں مالی بدعنوانیوں کا بھی ذکر ہوا۔ غلام اسحاق جیسے تجربہ کار صدر سے لے کے آخر تک سپریم کورٹ کی اسٹیبلش ججمنٹس ہیں۔ تاثر کیا جانا، بہتر یہ ہے کہ اسٹیٹ کے جتنے بھی آرگن ہیں اور جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بیٹھیں، آپس میں ڈائلاگ کریں، الیکشن کے دن کا تعین کریں، الیکشن ہو، جو الیکشن جیتے گا اسے اقتدار سونپ دیا جائے۔ پارٹی کے لوگوں کو اٹھانے سے پارٹی ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ عمران خان لوگوں کے دلوں میں بستا ہے۔ جس نے لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیا ہے نا، وہ جا کے ووٹ جو ہے وہ جا کے عمران خان کے اندر ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم الیکشن کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ واحد ہماری جماعت ہے جو کہ کہہ رہی ہے الیکشن کرو، الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرو۔ فضل الرحمان کہتے ہیں لیٹ کرو، پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں جا رہا، نون جو ہے وہ کہتی ہے ہمیں ہمارے ہاتھ میں اختیارات دو۔ صرف ہماری پارٹی ہے جو کہہ رہی ہے آئین پہ عمل درآمد کرو، لا پہ چلو اور لوگوں کو حقیقی آزادی مہیا کرو۔
ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، ہم ڈیفنس کے فرنٹ پہ، ہم اکنامک فرنٹ پہ ہمارے کوئی ایشو نہیں. ہمارا ایشو صرف ایک ہے، پاکستان کے لوگوں کی ڈگنیٹی ہونی چاہیے، پاکستان کو حق ہونا چاہیے پاکستانیوں کو ایکول ٹریٹمنٹ کا. ان کی عزت اور وقار کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہیں ان کے حقوق دیے جائیں، ان کے گھروں کی ایک تقدس کو پامال نہ کیا جائے. اور یہ چیز جو ہے کنڈیم بھی کرتے ہیں، اس پہ احتجاج بھی کریں گے، ریزسٹ بھی کر رہے ہیں قانون کے مطابق. سو یہ باتیں تھیں جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج کی اس پریس کانفرنس میں شیئر کرنا چاہتا تھا. اور میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے سوالات آئیں جن کا بے باک جواب دیا جائے، اور ہم لوگ اس نازک وقت میں جو ہے اپنی سمت کو زیادہ بہتر بنا کے آگے بڑھیں. ڈاکٹر صاحب جوڈیشری آپ ہی میں سے ارشد سے کل برسی ہے، اس کے لیے پہلے دعا کر لیں. وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو سر جوڈیشری آپ ہی میں سے ہے نا. یہ بتایا کہ کامران بغیر صاحب آپ کا گرفتار ہوا اور عرفان سلیم کو مطلب اس گھر پہ چاکے لگ رہے. تو سر یہ کیا، یہ آپ کی جوڈیشری آزاد ہے کہ نہیں؟ کیا دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے لیے جوڈیشری ایک ادارہ ہے، ہم وہاں بھی معاونت کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ہم اپنے آئینی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. طریقہ کار ہے نا. ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اٹھاؤ، آپ نے گرفتار کرنے کرو قانون کے مطابق. ذاتیات کی کیا ضرورت ہے؟ تضحیک کی، ذلت کی، بے عزتی کی دہشت پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گرفتار کرنے کرو، ہم قانون کے مطابق اسے رہا کروائیں گے. اگر ہمارا کیس بلڈ اپ ہوگا ہمیں عدالت ریلیف دے گی، نہیں ہوگی ہم صبر کا مظاہرہ کریں گے. سو عدلیہ کو ہم معاونت فراہم کر رہے ہیں رول آف لا کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے. سو انہوں نے اپنا کام کرنا ہے اور وہ ان کوشچنس کو ایڈریس کر رہے ہیں. اور انہیں بھی، یعنی آپ یہ دیکھیے ہماری عدالت نے قابل مثال، یعنی آپ دیکھیں کہ عرفان کے کیس میں انہوں نے بالکل ایک لگایا، اور ہمارے 3 MP کے کیسز میں ججمنٹ آگے لے کے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ نہیں، اس آرڈر کو انڈو کر دیا. اب میسج پبلک کو کیا جا رہا ہے، میرا خیال میں کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ اپنے آپ کو انسیف محسوس کر رہے ہیں. مظفر صاحب یہ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلے بڑے بہترین انداز میں ہو رہے ہیں، جبکہ پارٹی کی طرف سے ہی سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ سب سے پہلے عدالتی فیصلوں کو غلط کہہ رہے ہیں، حالات کے مخالف کہہ رہے ہیں، انصاف کے مخالف کہہ رہے ہیں. دوسرا میرے سوال کا جز یہ ہے کہ جب ملک میں اتنے ماہر قانون دان ہیں، ان کے ہوتے ہوئے قانون کی عملداری کیوں یقینی نہیں ہو رہی، انصاف کیوں نہیں مل سک رہا، اور ماحول کیوں اتنا بگڑا ہوا ہے جس میں فیصلے جو ہیں وہ متنازع کیے جا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ٹریٹمنٹ عدالتوں کی طرف سے ہو رہی ہے، ہم عدالت کو بھی ایک بات یہ بتا رہے ہیں کہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ غیر متوازن ہے. ہمارے ساتھ کچھ اور سلوک ہے، میاں صاحب کے ساتھ کچھ اور سلوک ہے. ہمارے سربراہ کو کہتے ہیں بایو میٹرک کراؤ، اور جس طریقے سے عدالتوں میں گھس کے انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ قانون کے برعکس ہے، سپریم کورٹ کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے. آج جو ٹریٹمنٹ دی گئی میاں صاحب کو وہ آئے بھی نہیں، اور سپریم کو وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بایو میٹرک بھی ختم کر دیا، ریلیف بھی دے دیا. سو وہ ججز جو اس وقت میں جانبدارانہ کردار ادا کر رہے ہیں، اس کی مزاحمت اور مخالفت پی ٹی آئی نہیں کر رہی، پاکستان کی عوام کر رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پہ جو کیس تھا توشہ خانے کا، وہ تو اوپر اپیل میں آ کے سسپینڈ ہو گیا، تو آج وہ فیصلہ موجود نہیں ہے. لیکن ہمارا بیان نہیں ہوا، ہمارے گواہوں کو نہیں بلایا گیا، اور وہ جیسے سلطان راہی کی طرح بیٹھ کے اس نے عدالت میں گنڈاسا چلایا ہے، تو وہ کون پسند کرتا ہے؟ وہ تو خود پھر اس نے لیٹر لکھا کہ یہ لوگ جو ہے مجھے عوام سے خطرہ محسوس، مجھے آپ اجازت نکالے، اس نے تو پناہ مانگ لی. سو غیر متوازن فیصلے جو ججز کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا کہ پلیز ہمارے کیسز بس سنو یار، ہم جانبداری دیکھ رہے ہیں. تو سیدھی بات ہے، آپ کوئی پارٹی تو ہے نہیں. ہمیشہ سے یہ روش رہی تھی کہ اگر کسی جج پہ اعتراض اٹھ گیا تو وہ انصاف کے تقاضوں کے لیے بھی کہتا تھا کہ یار اٹ مے بی پلیس بیفور ان دی کورٹ. اب جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں،
जज तो मिल। तो ठीक है, हम इमाम अबू हनीफा ने जिस मनसब को कबूल करने से आग के डर से इनकार किया था, इन्होंने जब आग को ही गले मिले हैं और इस तरह के काम कर रहे हैं तो कोई बईद तो है नहीं। सो इनको रिलीफ दिया जा रहा है। और हमें और देखिए, एक और मामला जो हमारे साथ हुआ, हम कहते थे कि देखो हमारी जान को खतरा है, फायर हम पे हो गया, आप वीडियो लिंक के जरिए आप हमें ले लो, कानूनी कार्रवाई पूरी करो। उन्होंने कहा अदालतों में पेश होना पड़ेगा। अब जब हमें गिरफ्तार कर लिया है, अब जब उन्हीं के पास है, तो वो हमें अदालतों में लाने के लिए तैयार नहीं। सो हमसे अलहदा सलूक हो रहा है, उनसे अलहदा सलूक हो रहा है। तो हम अदालतों की वो नहीं कर रहे, मुखालफत नहीं कर रहे, इसलिए कि हमें पता है कि गैर कानूनी फैसले के बाद एपिलेट भी है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन जुरिसडिक्शंस है, हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं आईन और कानून के तरीके के कार के मुताबिक। इसलिए कि निज़ाम तो नज़्म से चलता है ना, हम आईन के मुताबिक चलेंगे। सो आपके सवाल का ये जवाब है भाई कि उन लोगों ने बैठकर अपना काम करना है, हमने सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ, बुर्दबारी के साथ निज़ाम इंसाफ को दुरुस्त बनाना है। हमें तो पता है कि दुनिया में हमारी जुडिशरी का नंबर 139 है, आखिरी नंबर पे है, सेकंड थर्ड लास्ट। हमें पता है कि हमने कितनी जद्दोजहद करनी है। सो हम भट्ट साहब, मेरा क्वेश्चन ये, जैसे आपने कहा कि पीटीआई की लीडरशिप के साथ हो रहा है और हम खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं, जो भी हो उसकी कानूनी कार्रवाई करें, कोर्ट में जाना पड़े उसके तैयार हैं। एक क्वेश्चन मेरे मुराद सईद के बारे में बताएं कि वो अभी तक क्यों छुप रहे हैं और कानून से क्यों भाग रहे हैं। एक क्योंकि आप लीगल टीम का हिस्सा भी रहे हैं पीटीआई का, वो लीगल फ्रेटर्निटी को। आतिफ साहब से मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि ये पॉलिटिकली पार्टी के साथ वो रिलेटेड बड़े अरसे से हैं। मेरी गुजारिश होगी कि नहीं, फिर क्योंकि मेरी गुजारिश जी जी पहली आर्टिस्ट हमारे लीडर हैं हमारे उसमें, लेकिन चूंकि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तर्जुमान की हैसियत से मैं कर रहा हूँ ना, तो मुझे जो जवाब ठीक है, आपसे भी क्वेश्चन है, उनसे भी है, क्योंकि बैठे हुए हैं वो भी इनके एक क्वेश्चन मेरा कंप्लीट जी कि इनके पार्टी के जो कायदीन, काफ़ी केपी की बात कर रहा हूँ, 2 साबिक चीफ मिनिस्टर, उन पर बहुत ज़्यादा करप्शन है, ठीक है। इसके अलावा तैमूर जगड़ा साहब हैं और इनके जो पार्टी के रहनुमा हैं, तो उन पर काफ़ी करप्शन के चार्जेस हैं, उन्होंने बहुत मेगा करप्शन में इन्वॉल्व है। पहले भी देखा गया, आप पार्टी कह रहे हैं कि बड़ी ट्रांसपेरेंसी है पार्टी में, इनसे मेरा ये क्वेश्चन है, अगर आपकी पार्टी में इतनी ट्रांसपेरेंसी है या इतनी है, तो जो पुराने वर्कर्स हैं जिन्होंने पार्टी को, जो अब भी पार्टी के साथ खड़े, ये लोग तो भाग गए, कुछ तो भाग गए, कुछ भागने वाले हैं, वर्कर अभी भी खड़े हैं, लेकिन पहले भी ऐसा हुआ और अभी भी का टिकट वो फिर उन्हीं को देते हैं और वर्कर्स को नहीं देते। पहली हम और आपका और पेश लेना, मैं आपसे चूंकि पार्टी के हवाले से बात पूछी है, मैं आपको पार्टी के तर्जुमान की से बात, मुराद से हो या कोई भी हमारे दूसरे नाम, आपने उन्हें गिरफ्तार करना है, आप उन्हें आईन और कानून के मुताबिक गिरफ्तार कीजिए, जो तरीक़ेकार एडॉप्ट करना पड़ता है वो आप कीजिए। आप किसी के घर पे वारंट के बगैर हल्ला नहीं बोलेंगे, ये आईन करता है। मुराद सईद ने हक के दिफा कैसे इस्तेमाल करना है, तैमूर जगड़ा ने कैसे करना है, वो भी आईन और कानून के मुताबिक करेगा। अभी आप चंद रोज पहले कामरान भी आपके सामने, ये जो फलस्तीन का मामला हुआ, यहाँ पे आके आपके सामने प्रेस क्लब के आगे आके अपनी आवाज बुलंद करके गए। सो गिवन सर्कमस्टांसेस ने, पार्टी ने आईन और कानून के मुताबिक कैसे बिहेव करना है वो कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं कानून के मुताबिक। अगर कानून में मेरे लिए कोई रिलीफ है तो मैं क्यों नहीं इख्तियार करूंगा। मुराद सईद अगर आपको नहीं मिल रहा और आपने कोई वारंट निकाले हुए हैं, हमें तो उसका पता नहीं कि आपने वारंट निकाले हुए, वारंट के अमल दरामद का भी अपने अपने तरीके कार हैं, क्योंकि उनका ये था कि वो बेनोई के घर में साले के घर में आए थे, वहाँ जब पुलिस गई तो इसमें वो वहाँ से भागे, 2 गार्ड्स भी थे, वो क्यों भागे। यार आप अगेन बात देखो, पहली बात तो आप ये भागने का सीगा छोड़ो, हम भाग नहीं रहे, सुने मेरी बात, ये रिपोर्टेड है, मैं आपको बता रहा हूं ना, आपने कर लिया सवाल, हम भाग नहीं रहे, हम पूरी हिकमत के साथ अपने आईन और कानूनी हुकूक को इस्तेमाल करते हुए रेजिस्टेंस बता रहे हैं। आप उसे भागने का लफ्ज कह रहे हैं, हमारा तो कायद पाबंद सलासिल अंदर बैठा हुआ है, हम आपके सामने पेश हो रहे हैं। वी आर ऑपरेटिंग एज अ पार्टी,
We are not operating as individuals. یہ سمجھیے اس بات کو. پوری لوئرس کمیونٹی پورے پاکستان میں جگہ جگہ گھوم رہا ہوں ان کے مرکزی سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے. ایک ایک جگہ پہ ایک ایک وکیل متحرک ہے ہمارا قانونی سہولت فراہم کرنے کے لیے اور قانونی دفاع کرنے کے لیے. سو ہم بھاگ نہیں رہے, ہم الیکشن مانگ رہے ہیں, ہم حکمت کے ساتھ ہر کام کر رہے ہیں. سو ہم بہت ذمہ دارانہ پارٹی ہیں, واحد پارٹی ہے جو الیکشن مانگ رہی ہے. پیپل پارٹی بھی سر پیپلز پارٹی بھی عاطف صاحب بھی بیٹھا ہوا ہے, سر آپ بھی بیٹھے ہوئے جی ہیں, جان. تو ہر طرف تقریباً مایوسی آپ کی طرف. ہماری طرح نہیں اس کی طرف سے, جس کی طرف سے گئے نا جی, اس وقت پارٹی کو مایوسی ہے. نہیں نہیں سر بات کریں نا, تو آگے لائبل کیا ہے آپ لوگوں کا, کیا کریں گے سر آپ پہلے یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ مایوسی ہے. پہلے آپ کو بتاؤں کہ ان تمام تر واقعات کی نشاندہی ہماری پارٹی کے سربراہ نے جیل جانے سے پہلے اپنی یوٹیوب خطابات میں دے دی ہوئی تھی. کوئی ایسا کام نہیں ہوا جو کہ انہوں نے پریڈکٹ کیا. ہم آزمائش کے اس دور سے بڑی بردباری کے ساتھ نکل رہے ہیں. آپ یہ سمجھیے ہم سر نکل جائیں گے ہم لوگ. نکلیں گے, ہم نکلیں گے, ہمیں اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. ہم الیکشن مانگ رہے ہیں, آپ آئیے الیکشن کیجیے, ہمیں ڈیفیٹ کیجیے. ہم الیکشن مانگ رہے ہیں, ہم میدان میں کھڑے ہیں, ہم پہ لوگ, ہمارے لوگ پتھر برسا رہے ہیں, ارد گرد سے آ رہے ہیں, ہم سہ رہے ہیں. ہماری آزمائش کا وقت ہے. آزمائش کا وقت امام حسین میں بھی تھا, ہم سے بھی گزر رہا ہے. یہ بتائیے کہ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل شروع ہو گیا, کل خبر آئی تھی, تو آپ اور انہی حالات میں متھرا کے الیکشن جیت گئے. ہم ادھر جو ہے ہمارے امیدوار انعام جیتے ہیں, ادھر سے ہزار میں ہماری سپورٹ سے ہیں جی. سر فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل شروع ہو گئے, کل خبر آئی تھی, تو یہ بتائیے کہ کے پی سے کتنے بندے گرفتار ہوئے, کیا آپ ان کو قانونی سہولت ہاں میں ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ یہاں پہ آرگنائزیشن کے پاس ہے, لیکن جو مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ مردان میں, سوات میں, مالکن ڈویژن میں, ادھر ڈی خان میں, یہ بنو وغیرہ میں, ان سب میں ٹرائل شروع ہو گئے اور ہمارے نامزد وکلا وہ ان کو جا کے دفاع کر رہے ہیں اور فوجی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. اچھا سر, اعظم نذیر تاٹ صاحب سابق وفاقی وزیر, انہوں نے کہا تھا کہ 5 سال وزیر اعظم کی لائن ختم ہو گئی نواز شریف کی, تو اب وہ اہل ہو چکے ہیں, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تارڑ ایک نہایت ہی غیر ذمہ دار, شوبدہ باز, ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے. اس کی باتیں کسی مجلس میں کیے ہوئے مراسی سے کم نہیں ہیں, اور وہ اس طرح کے شگوفے چھوڑ کر لوگوں کی توجہ ویسی حاصل کرتا ہے جیسے کہ ایک مجلس میں کوئی مداری اپنا ڈرامہ دکھا کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. اس کی باتیں, ان کی باتوں پہ دھیان مت دیا کریں, مزہ لیا. اچھا سر, عمران خان پہ فرض جرم عائد ہو چکی ہے. جنوری میں اگر انتخابات ہوتے ہیں اور یہی سیفر کا کیس چلتے ہیں تو عمران خان تو خود بخود مائنس ہو جائیں گے. میں اتنا جانتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ پاکستان میں پہلا کیس جو ہوا تھا نا, مولوی تمیز الدین کا تھا, اور اس میں پتہ کیا ہوا تھا, اس میں حق اختیارات دے دیے گئے تھے صدر مملکت اور دے دیے گئے تھے دانتوں. وہاں پہ امینڈمنٹ دے دی, تو وہاں پہ گورنر جنرل پیش ہوا اور اس نے کہا کہ آپ نے ٹھیک ہے لا بنا دیا ہے, لیکن اس پہ تو میں نے دستخط نہیں کی ہے, جب تک میں دستخط نہ کروں قانون کیسے بنے. یہ پہلا کیس تھا اور سپریم کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا. اس سائفر کے کیس کے حوالے سے بھی جو چیزیں, جو باڈی بنائی ہے, پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں نے تو صحیح ہے. اب یہ چلا رہے ہیں, اس کی آئینی حیثیت کو عدالت دیکھ رہی ہے. اور دیکھیے سائفر دوسری مرتبہ, پہلے بھٹو کے ساتھ تھا, بھٹو نے تو راجہ بازار میں خط کو لہرایا, اسمبلی میں لے کے آیا, سزائے موت ہو گئی, لیکن اپنے دفاع میں اس نے یہ سب پیش کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پہ اس کا منطقی انجام بھی یہی پہنچے گا کہ ایک توازن قائم ہوگا کہ جناب ہم نے اپنے ملک کے اندر جمہوریت کو خود چلانا ہے, کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلانا. سو یہ جو ماحول بن رہا ہے, صاحب آپ نے پریزیڈنٹ کے بارے میں کہا کہ ہی شوڈ پلے ہز رول ٹو ٹیک آل دا اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ. پھر دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جب وہ سائن انہوں نے نہیں کیے, اگر انہوں نے سائن نہیں کیے اٹ مینس کہ وہ بہت ویک ہے ان ٹرمز آف, کیونکہ اگر ان کی مرضی کے بغیر بل پاس ہوتا ہے تو وہ پھر کیا رول پلے کر سکیں گے ان فیوچر کہ اگر ان کے ساتھ پاس میں یہ ہو چکا ہو. ذمہ دار آدمی ہے, وہ آئین جلوس ہے. آپ نے تو ذاتی آبزرویشن دے دیا,
آئین یہ کہتا ہے کہ وفاق کی علامت جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف تو وہ پاکستان، قانونی مدت پوری میں کر آپ کو- چکے ہیں. جی نہیں، جی نہیں، وہ اس وقت تک ہیں جب تک دوسرے آ نہیں جائیں گے. وہ پریزیڈنٹ ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا، پریزیڈنٹ نے کہہ دیا جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کا محاسبہ ہوگا. اب آپ یہاں پہ اٹھ کے ایک بات کہہ دیں کہ صدر کلب نے یہ بات کر دی ہے. آپ کی ان کے ساتھ بھلے اچھی دوستی ہو لیکن وہ کہیں کہ میں نے تو نہیں کیا، آپ تو قابل مواخذہ بن گئے نا. اسی طریقے سے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ قابل مواخذہ بن گئے. پہلے بھی گورنر جنرل کے وقت میں بھی تھے، اب بھی ہم ان کوشچنز پیدا ہوتے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں. آئین کا فیصلہ کرے گا. ہم رول آف لا کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم چاہیں گے کہ فیصلہ آئین اور قانون کو اٹھائیں. بٹ صاحب یہ الیکشن کے بارے میں جو ہے ابھی قانون سازی ہو گئی ہے کہ صدر مملکت کے پاس اختیار نہیں ہے، تو آپ پھر جو ہے یہ غیر آئینی مطالبہ نہیں کہ صدر سے کہہ رہے کہ کردار ادا کرے. اور دوسری بات میں عاطف صاحب کی Again, موجودگی سے فائدہ جی. اٹھاتی ہوئی تاجر برادری اس وقت کیا سوچ رہی ہے، کیا میں یہاں سمجھ سے رہی آپ سے ہے ایک اس ریکویسٹ معاشی ہے میری، صورت؟ آپ سے میری جی عاطف اور مجھ میں اور ہم میں ہم ایک ٹیم ہے. جی جی جب بیٹھا ہوا ہے نا آپ کے ساتھ مرکزی ترجمہ، جی. تو ہم اپنے نوٹس ایکسچینج کر کے بیٹھے ہوئے نہیں، ہیں. وہ آپ کے ہر تاجر سوال کا برادری جواب کی بات صاحب نمائندگی اصل میں ہوگی. question اصل میں اراض شروع ہوتی ہے، اراض ہوتی ہے، دیکھیے، جو بھی اسٹیٹ پہ ہوتے ہیں ان سے آپ کے دیکھیے، اسے دیکھیے، لگے جاتا ہے نا. اسی نہیں ایک مائنڈ ایسی نہیں شاید کرا. سب اس کو بٹ پروموٹ صاحب کریں. مائنڈ نہیں کر رہے اس لیکن میں وہ ایک صدر صاحب ہیں. اگین سیئنگ آئی ایم دی اسپوکس پرسن. جی ہمارا اپنا ڈسپلن ہے، ہم نے کیسے آپریٹ کرنا ہے. میری گزارش یہ ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہاؤ وی ہیو ٹو پرفارم. چلے جی، اس ایک- سوال کا جواب دوسری- دینے کی ایک قانون جی. سازی ہو گئی. پہلی بات آپ نے کہا کہ پہلی بات آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کردار ادا کرنے کے لیے کہا ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کردار ادا کرنے کے لیے کہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ امینڈمنٹ لے آئے ہیں اور انہیں اختیار نہیں ہے. آپ کو میں بتاؤں آئین کی روح سے حتمی اختیار صرف اور صرف پریزیڈنٹ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا ہے. آپ کا گورنر بننا ہو، آپ کا پرائم منسٹر بننا ہو، آپ کا کوئی بھی اپوائنٹمنٹ ہو، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو اپوائنٹ کر سکتا ہے وہ آپ کو ختم بھی کر سکتا ہے. تو آپ پلیز دیکھیں ایک بات میں آپ سے کرتا ہوں. آپ اپنے پریس کلب کے سربراہ کا احترام کرتے ہیں نا؟ ظاہر ہے عزت. آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پریزیڈنٹ کا بھی احترام کیجیے، آئین کا بھی احترام کیجیے. صدر صاحب تو ہمارا سپورٹ کرتے ہیں نا، ہم سب کا Again, مطلب ہے کہ کوئی میں- وہ تو نہیں کرتے، آرام سے بیٹھے ہوئے آپ اینڈ کے انتظار میں کہ کیا ہوگا اس کا. جی میں کب وہ اپنا وہ چلائیں گے لاٹھی، مجھے یہ بتائیں گے. کون سر وہ پریزیڈنٹ صاحب جو بیٹھا ہوا ہے کب؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان. جی جی بالکل. سو وہ یہ ہے کہ آپ نے کمپیئر کیا ہمارے صدر ذمہ دار آدمی ہے، وہ حالات کو لے کے جا رہے ہیں اس طرح جی. کہ آپ کا الیکشن ہونے کو ممکن بنائیں. دیکھیں یہ جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسا ماحول بنانا ہوتا ہے. پریزیڈنٹ اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور بڑی محنت کے ساتھ کر رہے ہیں. اور دیکھیں آپ ہوں یا میں ہوں، ہم یہ چاہیں گے کہ الیکشن آپ بھی ووٹ ڈالیں، میں بھی ڈالوں، جو بھی میجورٹی کا فیصلہ ہو قبول کریں، آپ بھی قبول کریں، ہم بھی قبول کریں. ایسے ہی بٹ صاحب یہ جو آپ نے باتیں کی اس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ جی عدلیہ بھی ہمارا ہے، پارلیمنٹ بھی. آپ سوری جان بڑی خوشی آپ کو دیکھی. جی جی جان. اس میں ہم نے دیکھا کہ پچھلی جو گھومتے رہی ہے اس میں فوج پہ سیدھا ایک الزام عائد کیا جاتا تھا کہ ان کی سپورٹ ہے. ایون عمران خان کی حکومت کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا. آپ سیدھا یہ مطالبہ اس وقت جو مسائل آپ بیان کر رہے ہیں سیدھا یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ فوج کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے سیاست میں اور الیکشن میں اور اس میں جو آئینی آپ نکات بیان کر رہے ہیں اس تمام میں. دیکھیے اس طرح سے ہے کہ ہر سائیکل اسٹیٹ کرافٹ کے نظم کے تحت چلتا ہے. سب کو متوازن رہنا ہوتا ہے، چاہے وہ ہماری آرم فورسز ہوں، ہماری عدلیہ ہو، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہوں یا ہمارے پولیٹیکل رہنما. توازن کے ساتھ چلیں گے تو ملک چلے گا. اب بات یوں نظر میں یہ دکھائی دیتا ہے. دیکھیں فوج کی بات میں آپ کو یاد ہوگا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور وہاں پہ ابھی ہی ماضی میں
میاں نواز شریف نے الطاف حسین کی طرف باہر سے بیٹھ کے خطاب کیا تھا. یو ریمبر. اسی طریقے سے دیگر ڈیبیٹ بھی چل رہے ہیں. ملکوں کی زندگیوں میں ڈیبیٹس آتی ہیں, معاملات طے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ یحییٰ خان کے خلاف آصف جہانگیر کی پٹیشن منظور ہو جائے گی؟ حالات اس سے بہتر ہوئے. آپ کوئی سوچ سکتا تھا کہ مشرف جیسا طاقتور حکمران جو ہے اس کے خلاف پٹیشن فیصلہ آ جائے گا اور اس حد درجہ سخت فیصلہ آئے گا؟ ہو گیا. دیکھیں اسٹیٹ آرگنز میں کوئی بھی غیر ذمہ دار نہیں ہوتا, توازن کے ساتھ انہیں میٹ کرنا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات جو ہے ہماری پارٹی جتنی ذمہ داری کے ساتھ فیس کر رہی ہے حالات کو, وہ ممکن بنا رہی ہے کہ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آپس میں ان کی رائے عامہ ہموار ہو جائے, کامن فوٹنگز پہ آ جائیں, جمہوریت کے مطابق الیکشن ہو اور ہر کوئی اپنے آئین کے مطابق فنکشن سر انجام دے. سو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا فیس کرنے کا انداز, ماضی میں ہمارے محترم ذوالفقار علی بھٹو کا جو کیس تھا وہ فیس کرنے کا انداز آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے تاریخ سے سیکھا ہے. سو ہم کسی کو انڈو نہیں کر سکتے. فوج بھی ہماری ہے, سیکیورٹی ایجنسیز بھی ہماری ہیں, جوڈیشری بھی ہماری ہے. ہمارا کام ہے ان میں توازن کرنا, سیاستدانوں کا کام ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں وہ 1982 میں ولی خان نے کہی تھی, آج بھی ہے, وہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا جیسے ابھی بھی ہو رہی ہے. سو ہم جا رہے ہیں, ہم سامنا کر رہے ہیں. ملٹری کورٹس کا بھی, اس کورٹ کے خلاف ہم گئے ہوئے, پٹیشن ہم نے فائل کی ہے, سپریم کورٹ بھی ہیئرنگ کر رہی ہے. یہاں بھی اب 9 مئی کا واقعہ ہمارے سر پہ ٹھونس دیا گیا ہے. اب یہ انر اینیمیز کون سے ہیں, کون سے نادیدہ چہرے ہیں, ہم نے اس کے لیے بھی پٹیشن فائل کی کہ کمیشن بنایا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کن لوگوں نے یہ کام کیا, ہم نے تو کیا نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہا. سو ہم سچ کو انفولڈ کر رہے ہیں. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, اور سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہمارے سیاستدانوں کی ہے. اب اگر انہوں نے ذمہ داری کے ساتھ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, اور جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیے الیکشن کی فضا کو درست قرار بنا دیں, ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ ایک توانا پاکستان سامنے آئے گا. سو ہم جو ہے اس ذمہ داری کو بڑی خوبی سے ادا کر رہے ہیں. ہماری دشمن فوج نہیں ہے, ہمارا ادارہ ہے. عدلیہ نہیں ہے, ہمارا ادارہ ہے. ہم رول آف لا کے لیے, کانسٹیٹیوشن کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں, اور اس پہ جو ریلیف ملے گا وہی مانتے ہیں. سر ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام سیاستدانوں کا ہے یا آپس میں مل بیٹھنا چاہیے, دوسری بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ چور ہے ڈر جو اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر ایک کے ساتھ بیٹھیں گے اور کہیں گے ہدایت دینے والی ذات اللہ کیا, آؤ آگے کی ویوستھا ٹھیک کریں گے. تھینک یو سر.